I'd like to bring to your attention, Chairman Saab, recently the DG Immigration passports proposed inclusion of ex-husband category in the passport data for women. Sir, انہوں نے ڈی جی صاحب نے مصطفیٰ جمال خان ہیں ہمارے stated that divorced women should have the former ex-husband's names on the passport to prove the patronage, the parentage of the child that the woman has. سر میرا اس کے اوپر کافی ایشوز تھے اس پہ. I've also heard کہ Honorable Minister of Interior has formed a committee to deliberate on this issue of women being required to have their husbands' names on their passports, which is in contradiction to the Nadra option to retain father's name on your ID after marriage. سر میرے آرگیومنٹس یہ ہیں کہ سر تو پروو دا ہر بچے کے پاسپورٹ کے اوپر باپ کا نام ہوتا ہے, تو وائی ڈز دا مدر ہیو ٹو کیری دا ایکس ہسبینڈز نیم ان دا فرسٹ پلیس. اینڈ جب بچے کا باپ کا نام اس کے پاسپورٹ پہ ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے, دیٹس مور دین انف. دین پھر ہمارے پاس نادرا کا ایک FRC ہے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, جس کے اندر باپ ماں بچہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں. تو ڈی جی صاحب کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میجورٹی آف ڈیورسز ان آر کنٹری آر نیور آن اے گڈ نوٹ. میجورٹی آر ڈسپیوٹیڈ ڈیو ٹو ڈومیسٹک وائلنس, ابیوز, چیٹنگ آف ہسبینڈز, XYZ. سر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم ویمن کو امپاور کرتے ہیں. امپاور کرنے سے ہم انٹرنیشنلی بھی بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی, ہم لوکلی بھی بات کرتے ہیں. سر یہ کہاں سے امپاورمنٹ ہوئی؟ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے از اے clear discrimination towards women as well as violation of their basic rights. Sir, enshrined under Article 25, 1, 2 and 3 that provide for protection for women against any kind of discrimination. And this is a major discrimination, sir. Sir, جب آپ کی ڈیورس ہوتی ہے نا سر, first of all, a woman goes through a procedure in life. She's born into a family, she's raised by the different society, a culture, then she gets married. اس کو norms and society کے اپنے طریقے سے وہ سکھاتے ہیں. شادی کر کے جاتی ہے, وہ اپنے کلچر کو پھر دوسرا اڈاپٹ کرتی ہے. پھر بچے ہوتے ہیں, ان کو الگ سکھاتی ہے. It takes a lot of courage for a woman to be able to stand up for her rights and go and get divorced ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ وہ ہم ویسے ہی لیبل ہو جاتے ہیں. اگر وہ ڈیورس ہو جائے, جو کہ وہاں پہ بھی وہ ہراس ہوتی ہے آدمی سے کہ جاؤ خلا لے لو, یہاں اگر وہ ڈیورس ہو بھی جاتی ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی بچے نہیں دیں گے. اس کے اوپر ہمارے پاس سوسائٹی کے اندر مینٹیننس ایشوز ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کورٹ ہیئرنگز چلتی رہتی ہیں, اگر میاں انفلوئنشل ہے تو عورت تباہ ہو جاتی ہے اس چکر میں. دا ٹراما از لانگ انف, دا چلڈرن ہیو ٹو گو تھرو سائیکائٹرک ہیلپ, واٹ ناٹ, بیکاز دا پیرنٹس آر آلویز آن اے فائٹ بٹوین دیم. Sir, this is enough already. It is a constant reminder of the torture a woman has to go through. Once an ex-husband is an ex-husband, I think that's the end of the subject. He should not be anywhere close on a passport or my identity card should be only by the name of the father, maximum, not of the husband. چلیں وہ بھی آپ اس کو بھی 2 منٹ کے لیے ہم کر لیتے ہیں. The policy statement is also out of context and redundant in the global context where we rank 4th, sir, in unfortunately, and instead of elevating the ranking by following the protocols of International Civil Aviation Organization, which are implemented by the Global Passport Index. For example, sir, Singapore ka passport hai, which is required to have a chip that stores a basic information. Sir, biometric data اس کے اندر ہوتا ہے, name, country of birth, date of birth, fingerprint, photograph, signature, passport number, ID number. No name of father, no name of husband, no name of ex-husband. So sir, these are used, this passport is then used at all the border protocols, جو control centers ہوتے ہیں ان کے, وہاں پہ وہ یوز کرتے ہیں. Sir, I think instead of ہم اپنے اس کو to make it better, the passports, and to bring up the ranking, instead of doing that, we are bringing it even further low by discriminating women again.
سر اس میں آپ کو میں ایگزامپل دیتی ہوں. In 2018, a woman named Tatir Fatma petitioned the Supreme Court to allow to use the last name Binte Pakistan and remove her father's name from her documents so that she could get an ID card. As the father in question hadn't registered the young woman, and so she wasn't able to apply for one. The court dismissed this. Sir, this is another issue. Here, petitioner barrister Khatija Shah said the passport office established at the LHC arbitrarily rejected her application for passport renewal. The rejection seemed to be based on the fact that her CNIC indicated her father's name under the daughter of column rather than her husband's name under the wife of column. Ms. Shah said she had appropriately updated her marital status with Nadra after her marriage. She said Nadra allows married women to retain name of father section in the CNICs. She said the passport office verbally communicated a policy that required married women to possess a CNIC with her husband's name to obtain a passport in their name. The petitioner said the respondent's refusal to accept the passport renewal application was arbitrary and illegal. She said that public authorities are obliged to adhere to legal provisions and cannot impose additional restrictions at their discretion. Sir, having said this, my suggestion to the DG Saab is that agar we not only are lowering the ranking of our passport, even through even further through this introduction of such gender discriminatory policies, تو سر ایک سجیشن میں دے دیتی ہوں. اگر ایکس ہسبینڈس کا نام ڈالنا ہی ہے تو پھر سارے آدمیوں کو بولیں کہ اپنی ایکسز کا نام بھی ڈال دیں, پریزنٹ بیویوں کا نام بھی ڈال دیں, جو ان رجسٹرڈ بیویاں ہیں ان کا نام بھی ڈال دیں, جو مدعا میں بیویاں ہیں ان کا نام بھی ڈال دیں. سر وی ول اگری. Let's keep a balance of everything. Let's have the record on their passport as well. Sir, it's a travel document. It is not your bio history کہ کہاں سے آپ آئے ہیں, present میاں کا نام, ex husband کا نام. It's ridiculous, sir. So sir, I would really, this policy should be immediately withdrawn and the previous status of married women for the passport data may be maintained, sir. And I strongly oppose this. This is my suggestion. ایک سیکنڈ تشریف رکھیں. مولانا صاحب, رولز کے مطابق جو موور ہوتا ہے صرف وہی بات کر سکتا ہے, تو اسی چیز پہ اگر ہاؤس چاہتا ہے تو رولز نہیں ہیں. آپ نہیں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ اس کے بعد کر لیں. یہ ذرا یہ جواب دے دیں پھر آپ کو. منسٹر صاحب آپ رپلائی کریں. شکریہ چیئرمین صاحب. جو ہماری فاضل ممبر سینیٹر صاحبہ نے جو پریئر کی ہے آخر میں, تو وہ اس کو ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو اکنالج کیا ہے, اور وہ ہائی کورٹ کا آرڈر میں پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد جو بحث ہے وہ تو چلتی رہے گی, لیکن بحث ہائی کورٹ کے آرڈر نے ختم کر دی ہے ریٹ پٹیشن میں. تو اس میں ہائی کورٹ نے, جج صاحب نے آخر میں, ان ویو آف دا ابو there is no reason for adjudication of the question involved in the matter can conveniently be disposed of in following terms. It is expected that respondent number 2 would complete the consultative process of logistically be ready to make requisite amends in the formatting details of the passport, giving option to the woman to retain their father's name or CNC and passport within 3 months of the passing of this order. It is pertinent to observe the government shall ensure the synchronization of the record of Nadra and Immigration and Passport Department. تو وہ جو چیئرمین ڈی جی پاسپورٹ نے بیان دیا تھا, اس نے رولز کی بات کی تھی. اس وقت رولز یہ تھے, لیکن اب کیونکہ کنسلٹیٹو پروسیس کے لیے ہائی کورٹ نے کہا ود ان 3 months جو محترمہ نے پریئر کی ہے اس کے اوپر یہ عمل درآمد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اپنا سینیٹر صاحبہ کا جو ایک ویلڈ اور ایک جو ان کا اصولی ایک سٹینڈ ہے, تو میرے خیال ہے وہ ہائی کورٹ نے پورا کر دی ہے. اور اگر آپ نے بحث میں کرنے کنسلٹیٹو پروسیس, کیونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے, تو کنسلٹیٹو پروسیس اگر آپ نے اس میں تھوڑی بہت کوئی اگر اسسٹ کرنا ہے ٹو دی ڈی جی پاسپورٹ آفس,
تو اس کے لیے آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیں وہاں، تھوڑا سا یہ آپس میں کر لیں گے. کنسلٹیٹو پروسیس ہے، ادروائز ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا. لیڈر آف دا اپوزیشن. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو سینیٹر سمینہ زہری نے جو ایشو ریز کیا ہے اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. سر خواتین ہمارے ملک کی 50% کے قریب ایک تعداد ہے ان کی، اور جس طرح کے ہماری روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے، میرا خیال میں کہ جو جس طرح سے ایشوز انہوں نے اٹھائے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں اس پرٹیکولر بل پہ بھی اور ساتھ ہی میں فیملی لاز اس میں بھی اگر سر ہم اس کو ریوزٹ کریں، اگر ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور اس موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں اس کو اگر ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک یہ بڑا اہم چیز ہے. اگر ہر چیز ہم کورٹس پہ چھوڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمارا رول بہت کم ہو جاتا ہے. ہمارا کام ہی ہے کہ پاکستان کے یہ جو مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ پاکستان کی کتنی فیملیز، کتنی خواتین، ان کو کن مشکلات سے، کس کرب سے، کس ٹارچر سے، جو سوشل ایکسکلوژن ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے سر کہ یہ ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اور اس میں ہم اس کو انٹیریئر کمیٹی میں جس طرح آپ مناسب سمجھیں اس میں آپ ریفر کریں. بٹ آئی تھنک کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں فیملی لاز میں بھی، اور اپنے مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں وہ ہوں، اور ایک اس کو پورے جو ہمارا جو مذہبی وہ ہے اس کو ہم ظاہر ہے کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے اس سے، لیکن جو کرنٹ سوشل ایشوز ہیں اس سے بڑے جنم دے رہے ہیں ایشوز. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم بل ہے اور ہم اس میں میرا خیال ہے کہ کافی ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو. اس پہ جو منسٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو آیا ہے اور جو کورٹس کا بھی ڈیسیجن آیا ہے، چونکہ اٹس اے کالنگ اٹینشن نوٹس، تو کالنگ اٹینشن نوٹس از ڈسپوزڈ آف، اور اس کو اگر آپ اس کو فردر اٹھانا چاہیں گے ایٹ اپروپریٹ فورم تو طریقہ ہوگا، کمیٹیز بھی کانسٹیٹیوٹ ہو جائیں گی تو ویل ریفر اٹ ٹو دا کمیٹی جب ہو جائیں گے. مولانا صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ مہربانی جی، میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس پر کافی سارے انہوں نے تھوڑا سا اونچا بولیں گے ادھر. جی، یہ جو